नाज़रीन, इंतजार खत्म हुआ, इलाकाई जंग छिड़ चुकी है। लेबनान की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। फुआद शुक्र को जो असैसिनेट किया गया था, उसके बदले के तौर पर हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर हमला कर दिया गया है। और 72 घंटों का टाइम हमने पिछली वीडियो में आपको दिया था कि 72 घंटों के अंदर अंदर अटैक होगा, और ये आज ही के दिन हिजबुल्लाह की जानिब से अटैक कर दिया गया है। सबसे बड़ा इसराइल की तारीख का सबसे बड़ा अटैक ये किया गया है। 320 रॉकेट्स के साथ इसराइल को निशाना बनाया गया है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ना सिर्फ इसराइल की तारीख का बल्कि दुनिया की तारीख का यह सबसे बड़ा हमला है। ये दुनिया की तारीख में किसी नॉन स्टेट एक्टर की जानिब से किसी मुल्क के ऊपर दागे जाने वाले सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स हैं, 320। इससे पहले जब ईरान ने भी हमला किया था तो वो 300 मिसाइल, रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ उसने अटैक किया था, लेकिन इसमें 320 जो प्रोजेक्टाइल्स हैं वो दागे गए हैं। हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से नाज़रीन अपनी पावर दिखा दी है। दर्जनों मिलिट्री साइट्स को निशाना बनाया गया है। सेंट्रल इसराइल में जो मुसाद की जो इंटेलिजेंस साइट्स हैं, बेसिस हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। हर जगह पर आग लगी हुई है, धमाके हैं, और तमाम प्रोजेक्टाइल्स कामयाबी से जाकर निशानों को हिट हुए। और ये इसराइल की बहुत बड़ी नाकामी, बहुत बड़ी शिकस्त और बहुत बड़ी सुबकी हुई है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन इसराइल की हुई है, क्योंकि एक तरफ इसराइल का अपना सारा उसका मिलिट्री एसेट्स, उसकी सारी टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ अमेरिका इतनी बड़ी पावर के साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद है, इतने एयरक्राफ्ट कैरियर, इतने जंगी त्यारे, इतनी उनकी फोर्सेस, उसके बावजूद हिजबुल्लाह ने कामयाबी से अपना हमला कर दिखाया है। सबसे बड़ी खबर आप जरा देखिए, अंदाजा करिए कि किस लेवल के ऊपर मामला चले गए हैं। इस हमले को रोकने के लिए 100 इजरायली जंगी त्यारों ने हिस्सा लिया है। यह भी अपनी नौयत का एक मुनफरिद मामला है कि शायद ही कभी दुनिया की तारीख में भी कभी इतनी जंगी त्यारों ने किसी एक नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से होने वाले हमले का जवाब देने के लिए 100 जंगी त्यारों ने हिस्सा लिया। उसके बावजूद वो हिजबुल्लाह के ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल को नहीं रोक सके, और वो कामयाबी से जाकर इसराइल के मुख्तलिफ एरियाज में टकराए हैं। और अब ये 100 जंगी त्यारों ने जाकर लेबनान में हमले किए हैं। आप अंदाजा कर रहे हैं कि हम किस लेवल के ऊपर जा चुके हैं। 100 जंगी त्यारों ने लेबनान में जाकर वहां पर अटैक्स किए हैं। तो एक घमसान की लड़ाई, पूरी तरह से एक इलाकाई जंग जो है उसका आगाज समझ लेके हो गया है। शायद डेटोनेटर दब गया है, शायद ट्रिगर को दबा दिया गया है। इस वक्त नाज़रीन इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बीचेस बंद हैं, तेल अवीव में शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। हाइफा जो बचा कुचा था वो खाली होना शुरू हो गया है, और इस वक्त फ्लाइट्स कैंसिल है, पैनिक है, भगदड़ है। आप जरा अंदाजा करें खौफ का कि जो उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट है बेन गोरियन, उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतनी लोगों ने टिकट्स बुक करवाई हैं कि वो क्रैश कर गई है। यानी एक तरफ फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, दूसरी तरफ से धमाके हुए चले जा रहे हैं, हमले हुए चले जा रहे हैं। तो लोग बाहर दौड़ना चाह रहे हैं बैरून मुल्क, तो उन्होंने इतनी टिकट्स बुक करवाई कि वो तो पूरी की पूरी वेबसाइट उनकी क्रैश कर गई। यानी फ्लाइट्स तो ऑलरेडी कैंसिल थी, लेकिन उसके बावजूद के कोई चांस मिल जाए तो लोग इतनी टिकट्स बुक करवा रहे हैं कि उनकी पूरी जो वेबसाइट है वो क्रैश कर गई। और ये उनका सबसे बड़ा एयरपोर्ट का ये आलम है। तो तबले जंग नाज़रीन बच चुका है, इंतजार खत्म हो चुका है। अब ये ताज़ा तरीन जो तफसीलात आई हैं, अब आगे क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है। क्या इलाकाई जंग का अब आगाज ही समझा जाए, क्या ये अब ताज़ा तरीन डेवलपमेंट क्या है। और खित्ते में हलचल, यूरोप में हलचल, वाशिंगटन में हलचल। अब देखिए यूएस जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो इसीलिए उनको भेजा गया था कि वो मॉनिटर करें, और अब वो जवाब किस तरह से इजराइल देगा, किस तरह हमला करेगा, वो भी सारा यूएस जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ है वो देख रहे होंगे। तो एक इतना पैनिक है खासकर पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। अब अरब एक दूसरे का मुंह तक रहे हैं कि अब क्या करना है। यानी तबले जंग तो बच गया है, एस्केलेशन तो हो गई है, तो एक पूरा जो है ना एक हर तरफ खलबली मची हुई है। तो ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपको मुसलसल ये अपडेट कर रहे थे कि हमला होगा। कुछ लोग अब उसमें ये भी कह रहे थे कि भाई आप रोजाना की बुनियाद पर कह रहे हैं, तो ये पता नहीं कब हमला होगा। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये जंग बहुत गैर मामूली नौयत की है, इसके डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। आपको मुख्तलिफ अंदाज से इस जंग को समझना पड़ेगा, मुख्तलिफ डायमेंशंस को जो है वो देखना पड़ेगा। तो हमने आपको कहा था कि हर सूरत में हिजबुल्लाह हमला करेगी, हर सूरत में ईरान हमला करेगा। तो वो बिलाखिर 24 दिनों के बाद आज हिजबुल्लाह की जानिब से ये अटैक कर दिया गया है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिजबुल्लाह ने बताया है कि यह पहला फेज है, यानी 320 रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स दाग कर हमला मुकम्मल नहीं हुआ है, बदला मुकम्मल नहीं हुआ है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द रिवेंज। ये तो सिर्फ आगाज के 320 हैं।
اور رپورٹ آپ کو یہ بتا دیں کہ ہزاروں راکٹس کی تیاری پیچھے سے ہو رہی ہے. یہ اسرائیل میں بھی جو نئی انٹیلیجنس اسسمنٹ سامنے آئی ہے کہ پیچھے کم سے کم 1000 راکٹ اگلے فیز میں انہوں نے داغنا ہے. یعنی یہ ریونج کا سٹارٹ ہوا ہے. اس پہلے فیز کے اندر 320 راکٹس داغے گئے ہیں, پیچھے ہزاروں راکٹس تیار ہیں, اور تازہ ترین اسیسمنٹ کے مطابق 1000 راکٹ سیکنڈ فیز میں حزب اللہ جو ہے وہ داغنے جا رہی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کس لیول کے پر جو ہے وہ معاملات اس وقت پہنچ گئے. اب میں آپ کے سامنے ہیڈ لائنز رکھنے جا رہا ہوں جو آ رہی ہیں تمام اطراف سے. کس طرح سینٹرل اسرائیل میں نشانہ بنایا گیا, کس طرح درجنوں ملٹری سائٹس کو نشانہ بنایا گیا, دھماکے, آگ, انجریز, کیجویلٹیز اس وقت ہو رہی ہیں. یہ ہیڈ لائنز کے ذریعے اب میں تازہ ترین تفصیلات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. حزب اللہ ریسپونڈز ٹو دا اساسینیشن آف مرٹائر فواد شکر. حالانکہ ان کے حملے تو مسلسل جاری تھے, لیکن اب یہ جو اٹیک کیا گیا ہے یہ مرٹائر فواد شکر کا جو ریونج ہے اس کے طور پر اس کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا بدلے کا. The Islamic Resistance in Lebanon announced the beginning of its operations in response to the assassination of martyr Fawad Shukr, releasing 3 statements to mark the first phase of its retaliation. ٹھیک ہے, تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آپریشنز کا آغاز ہے. ایسا نہیں ہے کہ 320 داغ کر معاملہ ختم ہو گیا. یہ پہلا فیز تھا اور یہ جو صرف ایک سٹارٹ اس سے کیا گیا ہے. حزب اللہ لانچز این انیشل رسپانس بائی لانچنگ لارج نمبر آف ڈرونز ڈیپ انٹو دا آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز. اسرائیل کا لفظ نکال دیا گیا ہے, آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹریز کا لفظ تمام مڈل ایسٹ کا جو میڈیا ہے وہ استعمال کر رہا ہے. لارج نمبر آف ڈرونز ڈیپ انسائڈ دا پیلسٹینین ٹیریٹری, اور بڑے ٹیکنیکل انداز کے اندر یہ میزائل, راکٹس اور ڈرونز ان کو فائر کیا گیا ہے. پہلے مطلب راکٹس اور پھر ساتھ ہی جو زیادہ سپیڈ والے میزائل ہیں, اور پھر درمیان میں کہیں جا کر ڈرونز داغے گئے ہیں. یعنی ان کے ایئر سسٹم کو جو مکمل ہائی الرٹ تھا پچھلے 24-25 دنوں سے, اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ ڈاج کرتے ہوئے ایرر اس میں کیا گیا, اور ڈائریکٹ یہ جو پروجیکٹائلز ہیں وہ جا کر ٹکرائے. ایک باقاعدہ ٹیکنیک کے تحت ان کو فائر کیا گیا ہے. ریزسٹنس ٹرک ملٹیپل سائٹس, ملٹری بیرکس اینڈ آئرن ڈوم انسٹالیشنز belonging to the occupation forces in the northern occupied Palestine with a heavy barrage of missiles. Number of sites. Hezbollah targeted Israeli barracks and sites to facilitate the passage of attack drones towards their intended target deep within the occupied Palestinian territory. اب یہ بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے میزائل اور راکٹس فائر کیے تاکہ پیچھے سے وہ ڈرونز کا راستہ بنا سکیں. یہ اسی طرح مطلب یہ جو ایران نے جب حملہ کیا تھا نا, تو اس میں ان کو یہ کمزوری پتہ چلی تھی آئرن ڈوم کی, اور اس پر ایک پھر پوری رپورٹ مرتب ہوئی. وہ رپورٹ رشیا کو بھی دی گئی, وہ ظاہری بات ہے تمام حزب اللہ کو سب کو وہ باقاعدہ رپورٹ مرتب ہوئی تھی کہ آئرن ڈوم فنکشن کیسے کرتا ہے, آئرن ڈوم کی غلطیاں کیا ہیں, یہ ایرر کیسے اس میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس میں ناظرین یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر آپ مکس اپ پروجیکٹائلز داغیں گے کہ کہیں پر لوور سپیڈ والے اور لو الٹیٹیوڈ کے پر فلائی کرنے والے پروجیکٹائلز, درمیان میں پھر ہائی سپیڈ والے میزائل یا راکٹس, اور پھر درمیان میں کئی ڈرونز, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آئی تھی. تو اسی طرز کے اوپر اسی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ اٹیک کیا گیا ہے. انٹینڈڈ ٹارگٹ ڈیپ ود ان دا آکوپائڈ پیلسٹینین ٹیریٹری. دا ڈرونز سکسیسفلی ریچڈ دیئر ڈیسٹینیشنز ایز پلانڈ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹمنٹ. حزب اللہ یہ کنفرم کر رہی ہے کہ جن جن ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کو کامیابی سے جا کر انہوں نے ان ڈیسٹینیشن کو اٹیک کیا ہے. دا ڈیسٹینیشن ایز پلانڈ, وہ میزائل, راکٹس اور ڈرونز جو ہیں وہ جا کر ٹکرائے ہیں. اور سب سے بڑی لائن یہ دیکھیے, حزب اللہ کنفرمز دیٹ دا نمبر آف کیٹوشوا راکٹس فائرڈ ایکسیڈ 320 ٹارگیٹڈ انیمی پوزیشن. یہ 320 سے بھی وہ بتا رہے ہیں کہ ایکسیڈ کر رہے ہیں, یعنی 320 سے بھی یہ زیادہ میزائل, راکٹس اور ڈرونز ہیں جو اس وقت داغے گئے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیے حزب اللہ says it fired more than 320 rockets at Israel. الجزیرہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے. تو یہ اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کہ کسی ایک نان سٹیٹ ایکٹر نے کسی ملک کے اوپر اتنے بڑے پروجیکٹائلز کے ساتھ حملہ کیا ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. It is also said that it find more than 320 Katyusha rockets at 11 Israeli military sites. کم سے کم 11 اسرائیلی جو ملٹری سائٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, and barracks including the Maroon base and 4 sites in the occupied Golan Heights. اب میں نام بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. یہ حزب اللہ 10.5 مہینوں سے زیادہ کا وقت ہو گیا, انہوں نے بے تحاشا جو ہیڈ کوارٹرز ہیں, بیسز ہیں, ملٹری سائٹس ہیں, ان کو نشانہ بنایا ہے. لیکن ایک ہی وقت میں
11 ملٹری سائٹس کو نشانہ بنانا یہ بھی پہلی بار ہوا ہے. اس سے پہلے میرے خیال 7 کے قریب ملٹری سائٹس کو ایک ہی بار میں نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن پہلی بار 11 آپ یہ امیجن کر پا رہے ہیں کہ یہ کتنا بڑا حملہ ہے. 11 ملٹری سائٹس کو تھرو آؤٹ دا اسرائیل, سینٹرل اسرائیل تک نشانہ بنانا, یہ انبلیویبل کیپیبلٹیز کا مظاہرہ ہے. میں آپ کو بتا دوں آج ایک نئی ریالٹی کا آغاز ہو گیا ہے. حزب اللہ کے بارے میں جس پاور کی ہم بات کر رہے تھے وہ آج اس نے پاور دکھا دی ہے, اور اس پاور کی بھی صرف ایک جھلک دکھائی ہے. تو جو اسرائیل کی ساری ڈاکٹرائن تھی, جو امریکہ کی ساری ڈاکٹرائن تھی کہ اسرائیل کے مقابلے میں مڈل ایسٹ میں کوئی پاور کبھی پیدا ہی نہ ہو سکے, تو آج فلسطین کا ایک بہت بڑا اتحادی اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا ہے. اس سے پہلے جو 2006 میں لیبنان وار ہوئی تھی تو اس میں یہ والی بات نہیں تھی, اس میں تو اسرائیلی فوج گئی تھی. حزب اللہ نے تو ایسے کوئی اتنے بڑے حملے نہیں کیے تھے, اور اسرائیلی فوج جو لیبنان میں گئی تھی اس کو شکست ہوئی تھی. اس طرح کا تو مظاہرہ آج تک مڈل ایسٹ میں کسی پاور نے اسرائیل کے خلاف نہیں کیا ہے. تو ذرا 11 جو سائٹس ہیں, اس میں مرون بیس ہے, اس میں نفتالی زیو ملٹری آرٹلری پوزیشنز ہیں, اس میں زیتون بیس ہے, اس میں زورا آرٹلری پوزیشنز ہیں, اس میں الساحل بیس ہے, اس میں قلعہ بیرکس ہے ان دا سیرین گولان ہائٹس, اس میں یو ایف بیرکس ہے ان دا سیرین گولان ہائٹس, اس میں نفع بیس ہے ان سیرین گولان ہائٹس, اس میں یردان بیس ہے اور یہ بھی گولان ہائٹس میں, اس کے علاوہ این زتیم بیس ہے, ریموٹ نفتالی بیس ہے. یہ کتنی بیسز بن رہی ہیں. میرے تو خیال ہے کہ نارتھ میں مطلب کوئی 60% کی بیسز جو ہیں 60% نارتھ میں ان تمام کو ہٹ کیا گیا ہے. کتنی زیادہ یہ بیسز بن رہی ہیں کہ جہاں سے ان کے جنگی طیاروں نے اڑنا تھا اس کو کامیابی سے ہٹ کیا گیا ہے. یہ انبلیویبل حملہ ہے, یہ انبلیویبل ریالٹی کا آغاز ہے, یہ انبلیویبل جو کیپیبلٹی ہے اس کا مظاہرہ ہے. حزب اللہ confirms that it managed to achieve its objective despite the Israeli occupation reliance on substantial American intelligence and operational support. And this success came after a month-long period of heightened Israeli alertness. اب یہ بہت بڑی حزب اللہ کی فتح ہے اور بہت بڑی سبکی ہے اسرائیل کی, بہت بڑی ان کی شکست ہے, بہت بڑی ناکامی ہے, بہت بڑی ہیومیلیشن ہے. وہ اس طرح سے کہ اسرائیل اپنے آپ کو سب سے بڑی پاور گردانتا ہے اور وہ مانا بھی جاتا رہا ہے. اب امریکہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اس کی 1/3 نیوی یہاں پر آ چکی ہے, اس کے 2 کیریئر سٹرائک گروپس جو ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں, اس کی 40,000 ٹروپس یہاں پر ہیں, اور اس نے بہت بڑی تعداد میں جو ایئر ڈیفنس ہے وہ یہاں پر ڈپلائی کیا ہے. جو اس کے جنگی بیڑے ہیں وہ لیبنان کے ساحلوں کے ساتھ اور اسرائیل کے ساحلوں کے ساتھ ڈپلائیڈ ہیں, اور مسلسل ایک جاسوسی ہوتی رہی ہے. ان پچھلے ہفتوں میں مسلسل امریکہ جاسوسی کرتا رہا حزب اللہ کہ وہ کیا کر رہی ہے. حزب اللہ کے جو سپائی پلینز ہیں وہ لیبنان کے ساحلوں پر اڑتے ہوئے بھی دیکھے گئے. تو اس ساری پاور کے ساتھ, اس ساری کیپیبلٹی کے باوجود, اس ساری تیاری کے باوجود, 25 دن ہائی الرٹ رہنے کے باوجود اور اپنی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنے کے باوجود اسرائیل اس حملے کو نہیں روک سکا ہے. اور پہلی بات تو یہ کہ یہ سرپرائز اٹیک کو اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ ابھی ہونے جا رہا ہے. دوسرا وہ اس کو روک نہیں سکا, 100 جنگی طیاروں نے حصہ لیا, اس کے باوجود نہیں روک سکا, امریکہ کی موجودگی میں ہوتے ہوئے نہیں روک سکا. تو یہ کتنی بڑی شکست ہے. دیکھیں ان کا قبضہ سارا پاور کے اوپر قائم تھا, تو آج ان کی پاور کو جو جس طرح سے ایکسپوز کیا گیا ہے تو کہانی ختم ہوئی. قبضہ تو آپ کا پاور کی وجہ سے قائم تھا, تو وہ پاور آپ کی کیا رہ گیا سب کو پتہ ہے. اور اس کے پیچھے پھر 1000 میزائل تو مزید آ رہے ہیں اگلے فیز میں, کم سے کم جو 1000 میزائل ہیں وہ پیچھے سے آ رہے ہیں. اب ذرا 2 ہیڈ لائنز دیکھیے جو اسرائیلی میڈیا کنفرم کر رہا ہے کہ کیا نقصان ہوا ہے. ابھی ہم صرف حملوں کی تفصیلات بتا رہے ہیں. ابھی چونکہ یہ تازہ ترین حملہ ہوا ہے تو اسرائیل میں بھگدڑ ہے, ایمرجنسی ہے, ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. جگہ جگہ پہ آگ لگی گئی ہے اور فائر بریگیڈز اور ہاسپٹلز میں ایمرجنسی. ابھی ٹوٹل کتنا لاس ہوا یہ ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن صرف 2 ہیڈ لائنز میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں. A number of fires in the different areas and Koha and Gonan junctions in the north and initial reports of number of injuries in remote Naftali in the Upper Galilee. کئی ایک مقامات کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے, کئی ایک جو ہے ان کا جانی نقصان ہوا ہے. دونوں میں نے آپ کو اسٹیبلش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے میزائل داغے, ڈرونز, راکٹس وہ جا کر ٹکرائے ہیں, اس میں مٹیریل ڈیمیج ہوا ہے, اس میں جانی نقصان ہوا ہے. اب یہ کتنا ہوا ہے, درجنوں ہوئے ہیں, 50 ہوئے ہیں, 70 ہوئے ہیں, ان کے فوجی مارے گئے اور زخمی ہوئے ہیں. یہ ابھی آنے والے 1-8 گھنٹے میں اگلی ویڈیو تک پتہ چل جائے گا. لیکن یہ 2 ہیڈ لائنز آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے, جانی اور مالی دونوں نقصان ہوا ہے. بہت بڑے ایریا میں آگ لگی ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں نا کہ نمبر آف انجریز ان ریموٹ نفتالی, صرف ایک بیس کے اوپر وہ نمبر آف انجریز بتا رہے ہیں. تو 11 بیسز کے اوپر کیا ہوا ہوگا,
اس کے علاوہ سینٹرل اسرائیل میں موساد کی جو سائٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، کیونکہ یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب جب یہ بیانیہ بننا شروع ہوا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی سبکی ہے اور اسرائیل پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے اگر اس کا یہ حالت ہوگی، حزب اللہ نے اتنا کامیاب اٹیک کر دیا ہے، اسرائیل کے اندر سے مطلب ایک ہنگامہ مچ گیا ہے، اسرائیلی میڈیا کا ماتم اور چیخ و پکار کہ یہ کیا ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر اسرائیل نے اب یہ بیانیہ بنانا شروع کر دیا ہے کہ ہم نے تو اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے، اور ظاہری بات ہے انہوں نے تو کہنا ہی ہے، اگر یہ اپنے مطلب وہ اگر اسٹیبلش اس کو کر دیں اور اپنے منہ سے مان لیں تو پیچھے رہ کیا جائے گا، تو پھر وہ کیا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی پاور ہیں، تو حزب اللہ نے حملہ کر کے دکھا دیا کامیابی سے، اور آئرن ڈوم اور فلانا ڈوم اور سارا جو ان کا ایئر ڈیفنس ہے اور امریکہ کا سارا ایئر ڈیفنس وہ ناکام ہو گیا، تو پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ تو ظاہری بات ہے انہوں نے تو اپنی جو ہیبت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ بتانا ہی ہے کہ ہم نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اسرائیل claims that it hit thousands of حزب اللہ راکٹ لانچرز، اسرائیل نے بتایا ہے کہ اس نے 1000 سے بلکہ زیادہ thousands of حزب اللہ کے جو راکٹ لانچرز ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے۔ The Israeli military says approximately 100 of its fighter jets struck and destroyed thousands of rocket launchers in southern Lebanon۔ 100 جنگی طیاروں نے لیبنان کے اوپر حملہ کیا ہے اور ہزاروں thousands of جو راکٹ لانچرز ہیں یعنی جہاں سے یہ فائر ہوتے ہیں وہ لانچرز کو اٹیک کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ 100 جنگی طیاروں نے لیبنان پہ حملہ کر دیا ہے، thousands of جو راکٹ لانچرز ہیں ان کو اٹیک کر دیا ہے۔ اب یہ اس کی کریڈیبلٹی اس خبر کی تو وہ تو سائڈ کے اوپر ہے، لیکن یہ بات ہے کہ 100 جنگی طیاروں نے حصہ لیا ڈیفینس میں، اب انہوں نے جا کر اٹیک کر کے کتنا نقصان پہنچایا یہ ایک الگ چیز ہے۔ It was one of the biggest attack carried out by the Israeli military since the start of the conflict, a widespread attack targeting up to 40 locations۔ یہ اسرائیل کے اس پورے مطلب 10.5 مہینوں کا سب سے بڑا حملہ ہے جو اسرائیل نے لیبنان پہ کیا ہے، 40 لوکیشنز کو اٹیک کیا گیا اور 100 جنگی طیارے گئے ہیں۔ مطلب اس بات کو کیسے بیان کیا جائے، 100 جنگی طیارے جب لیبنان کی فضاؤں میں گئے ہیں تو کیا یہ علاقائی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا تو نہیں خیال کہ اتنی بڑی تعداد میں کبھی اسرائیلی جنگی طیارے جو ہیں وہ لیبنان کی فضاؤں میں داخل ہوئے ہیں۔ 100 جنگی طیارے، یہ دنیا کی 4-5 ہی ایسی بڑی پاورز ہیں جن کے پاس اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ فائٹر جیٹس ہیں، ان میں سے ون آف دا اسرائیل ہے۔ اچھا اب ذرا یہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا حملے کو، حالانکہ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ انجریز ہوئی ہیں، آگ لگی ہے، دھماکے ہوئے ہیں اور پینک اور ساری چیزیں۔ اور اب ذرا اسرائیلی جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے بیانات دیکھیے، اسرائیل کا آرمی کا سپوکس پرسن اور ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ناکام بنا دیا۔ اب ذرا ان کے باقی آفیشلز اور اسرائیلی میڈیا کی زبانی دیکھیے کہ کیا یہ واقعتاً ناکام بنایا گیا۔ SAR slams اسرائیلی گورنمنٹ فار اٹس ہینڈلنگ آف حزب اللہ، اندر تو بھرپور تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ کیا ہے، آپ کے تو انہوں نے بقیے ادھیڑ کے رکھ دیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ Faced with حزب Allah's decision to fire thousands of missiles and rockets، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سامنے ہے کہ thousands of حزب اللہ کے میزائل مزید آنے والے ہیں اور آپ یہ نوٹنکی چلا رہے ہیں کہ آپ نے ناکام بنا دیا ہے، تو یہ جھوٹ بولنا بند کریں۔ Once again the government choose the less correct strategic alternative, only our enemies determine the timing and level of escalation۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام جو کنٹرول ہے وہ حزب اللہ کے پاس ہے، کیونکہ وہی کنٹرول کرتے ہیں کہ کب ایسکلیٹ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا کہ حزب اللہ نے اتنے دن الرٹ کے اوپر رکھا اسرائیل کو اور اب اپنی مرضی سے حملہ کر دیا، تو ایسکلیشن جو ہوئی ہے وہ اسرائیل نے تو نہیں کی، وہ حزب اللہ نے ایسکلیشن کی ہے۔ تو یہ جو اختیار ہے نا ایسکلیشن کا، یہ ہمیشہ اسرائیل کے پاس رہا ہے۔ ایسکلیشن ڈومیننس اس کو کہتے ہیں، یہ پراپر ایک اسرائیل کی ڈاکٹرائن ہے، ایسکلیشن ڈومیننس، کہ کوئی آپ کو مکہ مارے تو آپ اس کو 10 مکے مارو یا اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ یہ ایسکلیشن ڈومیننس ہے کہ آپ اس خطے کے سب سے بڑے گنڈے اور بدماش جو ہے وہ نظر آنے چاہیے کہ کسی کی جرت ہی نہ ہو، اگر کوئی ایک تھپڑ مارے تو آپ اس کا منہ توڑ دو، ٹھیک ہے، یہ ایسکلیشن ڈومیننس ہے۔ تو آج یہ ایسکلیشن ڈومیننس جو ہے وہ اسرائیل سے چھن چکی ہے، کیونکہ وہ تو حملہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا بلکہ یہ تو حزب اللہ نے حملہ کیا ہے، تو اس لیے ان کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازی بند کریں کہ آپ نے ناکام کیا، آپ تو ٹوٹل فیل ہو گئے ہیں، ڈیزاسٹر ہو گیا ہے۔ Whoever runs away from the war will chase him۔ پھر وہ اپنی گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم جنگ سے بھاگ رہے ہو، جو جنگ سے بھاگتا ہے جنگ اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ اس کے اوپر حزب اللہ کا بھی بیان سامنے ہے، اسرائیل مس لیڈنگ دا پبلک، اسرائیلی آکوپیشن فورسز کلیم آف تھوارٹنگ حزب اللہ آپریشنز آر انفاؤنڈیڈ اینڈ آر اے پارٹ آف دا براڈر ایفرٹ ٹو مس لیڈ دا اسرائیلی پبلک۔ یہ سارا جھوٹا بیانیہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی جو اقدامات مزید اسرائیل نے اٹھائے ہیں اس سے یہ بات مزید اسٹیبلش ہوگی کہ دیکھیں اگر انہوں نے ناکام بنا دیا تو پھر وہ نارمل ہونے چاہیے، ان میں کوئی پینک نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے تو یہ ناکام بنا دیا، آگے مزید ہوگا تو پھر بھی ہم ناکام بنا دیں گے۔
تو اب ذرا اقدامات دیکھیے جو اسرائیل اٹھا رہا ہے، اس کے بیانات اور اس کے اقدامات دونوں ایک دوسرے سے تضاد کھا رہے ہیں۔ اسرائیل ڈکلیئرز ایمرجنسی سچویشن فار نیکسٹ 48 آورس، اسرائیل نے ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ اسرائیلی ملٹری ریسٹرکٹ گیدرنگز کلوز سم بیچز، اسرائیل نے جو ہے وہ ریسٹرکشنز بہت سارے لگا دی ہیں، بیچز حائفہ کے، تل اویو کے، یہ سارے بند کر دیے ہیں۔ دا ملٹری ہوم فرنٹ کمانڈ کلوز دا بیچز اینڈ بین دا گیدرنگز، اسرائیل سسپینڈ فلائٹس کلوز بیچز فالوئنگ دا حزب اللہ اسٹرائک۔ اب دیکھتے جائیے کہ اسرائیل کا یہ پینک اور بھگدڑ اور خوف۔ تل اویو ڈیسائیڈز ٹو اوپن آل شیلٹرز ان لائٹ آف دا ڈیولپمنٹس ان دا ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن، تمام شیلٹرز تل اویو میں کھول دیے۔ تل اویو میں اٹیک نہیں ہوا ہے، نہ ہی حائفہ پہ ابھی اٹیک ہوا ہے، باقی ایریاز میں اٹیک کیا گیا ہے اور شیلٹر جو ہے وہ تل اویو میں کھل گئے ہیں۔ بین گورین ایئرپورٹ ویب سائٹ کریش ڈیو ٹو دا اوور لوڈ، اب ایک طرف تو فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، لیکن دوسری طرف بات ناظرین یہ ہے کہ اسرائیلی تو اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جنگ تو چھڑ گئی ہے اور جنگ بندی ہو نہیں رہی اور حزب اللہ نے اپنی پاور کا مظاہرہ کر دیا ہے، تو وہ دھڑا دھڑ ٹکٹس بک کروا رہے ہیں کہ انہیں کوئی فلائٹس اویلیبل آ جائے اور وہ فوراً یہاں سے لیو کر جائیں، اور اس اتنی بڑی تعداد میں ٹکٹس بک کروانے میں اور ویب سائٹ کو وزٹ کرنے کے چکر میں ان کی جو پوری ویب سائٹ ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ فالوئنگ حزب اللہ آپریشنز ریزیڈنٹس آف دا سینٹر reported widespread disruption of GPS services including the use of Waze app، پورا جو جی پی ایس ہے وہ اس وقت بند ہو چکا ہے۔ تو یہ اس وقت اقدامات ہیں جو اسرائیل اٹھا رہا ہے، مختصراً تفصیلات ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں اقدامات کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں پینک ہے، خوف ہے، بھگدڑ ہے، تو اسرائیلی دیکھیں نا کہ وہ تو اپنی آنکھوں سے نقصان دیکھ رہے ہیں کہ دھماکے، آگ اور ہلاکتیں، اور کیا اسرائیل کے اندر اس وقت خوف کی فضا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے، مطلب اسرائیل نے تو ایک اپنا بیانیہ بنانا ہے لیکن اس کی کوئی سر پیر ہے نہیں۔ حزب اللہ بھی اس کو کنفرم کر رہی ہے، اسرائیل کے اندر سے بھی کنفرم ہو رہا ہے، باقی تمام آزاد ذرائع بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ بہت کامیاب ترین اٹیک تھا اور تباہی مچا دیا ہے پوری طرح سے۔ اب ناظرین حسن نصر اللہ کی آج سپیچ ہوگی، سب کی نظریں اب حسن نصر اللہ کی سپیچ کے اوپر ہوں گی کہ وہ کیا بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ نتن یاہو ہنگامی میٹنگ اس وقت کر رہا ہے۔ لیبنان کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے ایک ہنگامی میٹنگ بلا لی ہے، گویا کہ پورے خطے میں ناظرین ہلچل ہے اور وہ لمحہ آ چکا ہے اس بھیانک جنگ کا، ڈیٹونیٹر سمجھ لے کے دبا دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے اب کیا رہ گیا ہے، یعنی اس سے پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ حزب اللہ اٹیک کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ابھی ایران نے دیکھے اٹیک نہیں کیا ہے، تو حزب اللہ نے اٹیک لانچ کر دیا ہے، ابھی ان کا دوسرا فیز ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، پھر ایران درمیان میں کہیں کود آئے گا، پھر یمن درمیان میں کہیں کود آئے گا، تو سمجھ لے کہ کام شروع ہو چکا ہے اور اب انتظار کی گھڑیاں جو وہ ختم ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کیا بنتا ہے، لیکن ایک پورے مڈل ایسٹ میں ایک مطلب بہت زیادہ اس کے اوپر تشویش ہے، پوری دنیا میں تشویش ہے۔ مڈل ایسٹ سوچ رہا ہے کہ بھئی تباہی تو اب آئے گی اور یہ بلا وجہ کی جنگ یہ مطلب پھیلتی چلی جا رہی ہے، اصل تو کام تھا غزہ میں سیز فائر کروانا۔ دنیا کو خوف یہ ہے، دنیا میں تشویش یہ ہے، اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح دارالحکومت ہائی الرٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، کس طرح آپس میں رابطے ہو رہے ہیں، کس طرح یورپینز کالیں کر رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ایران کو ادھر ادھر، بہت مطلب ہائی لیول کے پر معاملات چلے گئے ہیں، ساری دنیا سمٹ گئی ہے ایک طرح سے، مطلب ہائی انٹینسو لیول کی جو ٹاکس ہیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ ابھی یہ جو حملہ ہوا ہے اس کا پورا نقصان ہم نے آپ سے شیئر نہیں کیا، اگلی ویڈیو میں نقصان مزید اس کی تفصیلات آ جائیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔